अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़र हयात। मैं हूं आपका मेज़बान हामिद रज़ा। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं सफ़र हयात में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं बातचीत और उनसे हम करते हैं सवालात। और यकीनन कभी हम एजुकेशन पर बात करते हैं, कभी सोशल एक्टिविटीज़ पर, सोशल इश्यूज़ पर हम बात करते हैं, हेल्थ पर बात करते हैं। हमारी कोशिश है कि वो गुफ्तगू की जाए जो मुआशरे की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त माशरे में जिसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी यही कोशिश हुआ करती है कि हम उसी टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हों। नाज़रीन कराम, आज भी हम कोई टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन आपको बताते चलें, जब से हमने सफ़र हयात का प्रोग्राम आगाज़ किया है तब से अब तक हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं, जिनसे हम मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। और आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत प्यारी शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। लेकिन उनका तारुफ़ कराने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वक्त के साथ साथ दुनिया तेज़ी की तरफ गामज़न है, तेज़ी के साथ गामज़न है, आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और इस बढ़ती हुई दुनिया में, आगे बढ़ती हुई दुनिया में बहुत सी हमें चेंजिंग भी नज़र आती हैं, बहुत सी तब्दीलियां हमें नज़र आती हैं, हमें बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। चाहे वो तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हों या सामने वाली की ज़िंदगी से रिलेटेड हों, लेकिन आप तब्दीली देखते हैं, चेंजिंग ज़रूर देखते हैं। वक्त गुज़रता चला गया, वक्त के साथ साथ आपने मुआशरे में देखा कि एक सोशल मीडिया का रुझान बढ़ता चला गया। सोशल मीडिया जब शुरू में आया तो घर में कहा जाता था कि भाई कोई अच्छी चीज़ नहीं आई मुआशरे के अंदर, बच्चों को कहा जाता था ज़रा इससे बच कर रहना। जिसके हाथ में सोशल मीडिया की कोई ऐप नज़र आ जाए तो वहाँ वालिदैन बड़े सीख पा हो जाया करते थे। लेकिन सोशल मीडिया ने मुआशरे के अंदर एक मकाम बनाया, एक अहमियत उजागर की। वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई, नई नई ऐप्स आपके सामने आती गई। आज हम कोशिश करेंगे, हम जानेंगे कि सोशल मीडिया जितना हमारे मुआशरे में हमारे साथ कनेक्ट हो गया, आया कि देखा जाएगा कि इसका कनेक्ट होना हमारे लिए कितना मुफीद साबित हुआ है। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि इसके कनेक्ट होने से आपकी सेहत पर कितना असर होता है, आपकी आंखों पर कितना असर होता है, आपके फिंगर्स पर कितना असर होता है। क्योंकि आप जितना सोशल मीडिया के अंदर घिसते, अब अगर मैं ये कहूँ घिसते चले जाते हैं तो यकीनन बुरा ना होगा, क्योंकि हम रात लेट नाइट तक सोशल मीडिया एक ऐप छोड़ी दूसरी पर चले गए, तीसरी पर चले गए। खैर, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर हम जितनी बात करें उतना कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम बोलूँ। हमारे मौजूद मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं यही गुफ्तगू करें, क्योंकि हम इन्हीं को सुनने के लिए मौजूद हैं। आइए अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाती हैं, मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पर हम इन्हें देखते हैं। मेरी मुराद मोहतरमा डॉक्टर मारिया साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हम आपसे गुफ्तगू करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। हम जानेंगे आप यूट्यूबर भी हैं और माशाल्लाह आप समाजी वर्कर भी हैं, फिर आप हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। हम जानेंगे ना कि जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हैं, उनकी आइज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी स्किन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत सी चीज़ें इस पर बात करेंगे। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत प्यारी शख्सियत, यकीन जानिए इनके आने से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो वैसे ही रहा करती है, लेकिन बढ़ गई है इनके आने से। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आपके प्रोग्राम में ऐसे मेहमान तशरीफ़ ले आते हैं कि जिनके आने से आपको भी खुशी होती है और आपका मान बढ़ता है, आपके प्रोग्राम की रौनक में इजाफा होता है। ये दबंग सियासी रहनुमा है, इनके हवाले से ये मशहूर है कि दबंग सियासी रहनुमा है, और हमेशा जब भी कोई काम करते हैं बड़ी लगन के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, और जिस काम में सुना है कि जिस काम को करने का इरादा करते हैं फिर ये उस काम को कंप्लीट ही करके छोड़ते हैं। मेरी मुराद मोहतरमल मकाम जनाब शारिक जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे मिजाज, खैरियत से? आप रुकने सिंध असेंबली भी हैं और यकीनन आपकी स्पीच हम सुनते हैं, आपका अंदाज़ बड़ा प्यारा है, लोग आपको बड़ा लाइक करते हैं। यकीन मानिए जब से कल से हमें पता चला कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, कितने मैसेजेस मेरे पास आए कि आपने बहुत प्यारी शख्सियत को बुला लिया। और यकीनन मैं भी आपका फ़ैन हूँ, तकरीबन जो लोग आपको सुनते हैं वो आपके फ़ैन हैं। और इंशाल्लाह आपसे भी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपके साथ बिल्कुल तशरीफ़ फरमा है, पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, समाजी रहनुमा है और माशाल्लाह से हमने देखा है मुख्तलिफ़ इवेंट्स में हम इन्हें देखते हैं, बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू भी फरमाती हैं। समाजी रहनुमा मलिहा जावेद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मलिहा साहिबा। मलिहा साहब, आप खैरियत से हैं? शुक्रिया। यकीनन आप भी ट्रैफिक से लड़ते लड़ते आई हैं, शारिक जमाल भाई भी ट्रैफिक से ही गुजर आए हैं। ये टाइम होता है ट्रैफिक का, और आज कुछ कराची की ट्रैफिक
متاثر ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کراچی کی جو ٹریفک کا مسئلہ ہے یہ جلد از جلد سولو ہو جائے, لیکن اس پر تو ہم نہیں جاتے, ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے جو دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے, آیا کہ اس کا استعمال بہتر ہے؟ اگر بہتر ہے تو کہاں تک بہتر ہے؟ اگر بہتر نہیں ہے تو کیوں بہتر نہیں ہے, بتائیے گا نا. دیکھیں اٹس ویری گڈ کوسچن, ویری امپورٹنٹ کوسچن. جب انٹرنیٹ آیا تھا شروع میں تو پیرنٹس بچوں کو منع کرتے تھے کہ انٹرنیٹ اگر آپ یوز کریں گے تو اس کے نقصانات ہیں, اس کے بینیفٹ نہیں. لیکن میں کیونکہ ریسرچر ہوں, سائنٹسٹ ہوں, میں بہت زیادہ فریکوینٹلی انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے ڈفرینٹ سائٹس کو ایکسیس کرتی تھی, باہر کے ریسرچ جرنل کو ایکسیس کرتی تھی اور اس کو اپنی ریسرچ میں یوز کرتی تھی, ریسرچ پیپرز پڑھنا, اور اس طرح سے بہت سارا لرن کرتی تھی. اسی طرح سے اب ایڈوانسمنٹ آتی رہی اور اب جو ہے ڈفرینٹ اپلیکیشنس سوشل میڈیا کی اویلیبل ہیں جس پر آپ اپنے جو ہے وہ ورک کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ جس بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں آپ اس سے ایسوسیٹیڈ اپنا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. لوگ بزنسز کر رہے ہیں, امیزون ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سارے بینیفٹس ہیں آپ کے پاس کہ یہ ہیوج پاپولیشن کا ایک فری لینسنگ کا بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے, یہ آپ کا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. لیکن ہر چیز کے پروس اینڈ کونس ہوتے ہیں, مینس بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے ایڈورس افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو سارے بینیفٹس ہیں کہ آپ ریسرچ میں یوز کریں, اسٹڈیز میں یوز کریں, ہیلتھ میں یوز کریں, اے آئی کی ڈفرینٹ اپلیکیشنس اویلیبل ہیں اس میں یوز کریں, اور بزنس پروموشن میں یوز کریں. لیکن اس کے جو ٹاکسک ایفیکٹس ہیں یا ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کوئی ایسی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں جو کہ ہڈن ہے یا اس طرح کے کانٹینٹ سے پر بیس کرتی ہے, جو کانٹینٹ کانفلکٹنگ ہے, کانٹراڈکٹری ہے, یا ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہے, یا ہراسمنٹ بیس کانٹینٹ ہے, تو اس سے بچے جو ہیں سائیکالوجیکلی بہت اپسیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو وہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی. اچانک سے جو ہے وہ اپلیکیشن ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے اور سے وہ اس ٹائپ کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں جو ان کو سائیکالوجیکلی کرپل کرتا ہے, سائیکالوجیکلی وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان سے ان کی مینٹل ہیلتھ پھر فزیکل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کا ایڈورس افیکٹ یہ ہے کہ آپ کی, جیسے آپ نے آئی سائٹ کی بات کی, آپ بہت کنٹینیوسلی اگر موبائل فون میں جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں, کوئی بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں, مسلسل دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی آئی سائٹ بھی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا اوور آل آپ پورا اوور نائٹ جاگ رہے ہیں تو آپ کا ڈائجسٹو ہیلتھ بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوگا, اپسیٹ ہوگا. پلس یہ کہ آپ کا جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, آپ کی جو ایک پیسفل سلیپ ہے نا وہ آپ کو نہیں مل سکے گی, جو کہ 9 to مینس 8 to 10 آور کی آپ کو اچھی ایک پیسفل سلیپ لینی چاہیے 24 آور میں. تو یہ اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہیں. اگر جو آپ اس کو مینیج کر لیں تو بینیفٹس بھی بہت ہیں. بالکل اس پر ہم بات کریں گے. بینیفٹ تو ہیں ہی ہیں, اس کے فوائد تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ فوائد ہیں جس کی وجہ سے وقت کے تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا ساتھ میں جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن شارق جمال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شارق بھائی یقیناً آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ سندھ میں, کراچی میں, ہم دیکھتے ہیں ہمارا شہر کراچی جو ہے اس کے اندر سوشل میڈیا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلا ہے شروع سے لے کر اب تک. اور آج بھی اگر ہم پورے پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر اگر سب سے زیادہ کام ہوا ہے تو شہر کراچی سے ہی ہوا ہے. اور شہر کراچی ہی وہ جگہ ہے, وہ مقام ہے کہ جو ہر پلیٹ فارم کو, جب بھی کوئی پلیٹ فارم کا آغاز ہوتا ہے تو شہر کراچی سے ہی آغاز ہوتا ہے اور پھر شہر کراچی اس کا مرکز ہوتا ہے. تو آپ بھی شہر کراچی ہی میں جیتے ہیں, آپ شہر کراچی میں ہی بستے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کا جو استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے, آیا کہ یہ ہماری زندگی میں بہتر ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میں ایک چیز کی تصدیق کر دوں, میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں, ورنہ یہ سارے ٹریفک الزام میرے اوپر آ جائیں گے. میں اپوزیشن میں ہوں, ایم پی ہوں, مگر گورنمنٹ میں نہیں ہوں. آپ نے بولا کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی چیز میڈیکلی تو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کیا نقصانات ہے کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کوئی بھی چیز دنیا میں نا اس کی زیادتی نقصان دہ. ٹھیک ہے, اب آپ ایک دوا کی مثال لے لیں. ڈاکٹر آپ کو دکھتا ہے کہ یہ گولی کھانی ہے, آپ کہو گے میں 4 کھا لوں جلدی صحیح ہو جاؤں گا, تو آپ بیمار ہوں گے. بالکل گولی ہے آپ کی بخار اتارنے کے لیے, فیور اتارنے کے لیے, مگر زیادہ کھائیں گے تو آپ کو نقصان دے گی. دیکھیں سوشل میڈیا بھی اسی چیز ہے. جہاں تک کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی ویسے بھی الحمدللہ ہر چیز میں سب سے آگے. بالکل, تو اس چیز میں بھی آگے. اور یہ دیکھیں یہ اگر ہم آج سوچیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے یا سوشل میڈیا پیچھے چلے جائے یا جتنی بھی ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہے دنیا کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ, تو وہ تو ہے, یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور یہ چلیں گی, یہ کسی کے روکنے سے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا ہم اپنی جنریشن کو اس کو یوز کیسے کرواتے ہیں.
دیکھیں ایز اے سیاستدان میں بات کروں گا, میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں. بالکل. اب دیکھیں سوشل میڈیا ہے نا, آپ نے ہی دیکھا اس ملک میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک طوفان آیا اور ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اچھا آپ اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو اسی سوشل میڈیا کی یوز کرنے سے کر کے ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. ہم جتنے بھی پروگرام ایونٹ اٹینڈ کرتے ہیں سبھی کوئی نہ کوئی کرتے ہوں گے, آپ لازمی جا کے اپنے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ جا کے وہ پکچر پوسٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو دنیا کو اب دکھانا ہے کہ سب سے آسان ذریعہ یہ کہ بھائی میں نے یہ کام کیا, میں نے کہیں پانی کی لائن ڈالی تو میں نے یہ کام کیا. اب یہ دیکھیے چیز ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم یوز کیسے کر رہے ہیں. اب ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم, میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو, اپنے پلیٹ فارم کو, اپنی آئی ڈیز کو میں یوز کر سکتا ہوں ملک کے خلاف بھی, اپنی افواج کے خلاف بھی, ٹھیک ہے, اور ملک کے فیور میں بھی اور ملک کے افواج کے فیور میں. یہ اب ہمارے اوپر ہے. اب میں ایسا سیاستدان کیوں سوشل میڈیا, میں کہتا ہوں میرے لیے سب سے بڑی ضرورت سوشل میڈیا ہے. وہ کیوں؟ کیسے؟ میں ایسے کہ آپ کے پاس واٹس ایپ کا پلیٹ فارم ہے, فیس بک ہے, انسٹا ہے, ایکس ہے, بہت ساری دیگر ایپس ہیں جس پہ آپ عوام سے کنیکٹ ہوتے ہو, ٹھیک ہے. اب میں کنیکٹ کیسے ہوں؟ میں آپ کو آن ایئر بول رہا ہوں کہ اگر شاید اس پہ کوئی آگے یہ بول سکتے کہ بھائی اب تم تو جھوٹ بول رہے ہو. میں نے ہر ایپ کو اپنے عوام سے جوڑنے کے لیے کنیکٹ کرا ہوا ہے. اگر ابھی میرا آپ موبائل اٹھائیں گے, جو 10-15 منٹ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ہو گئے, وہ میسج پینڈنگ ہوں گے میرے, چاہے وہ انسٹا پہ ہو یا فیس بک پہ ہو. باقی جہاں پہ بھی جتنے میسیج ہیں, میری عوام اگر مجھ سے بات کرتی ہے, مجھے میسج کرتی ہے, میں اس کو رپلائی کرتا ہوں. چاہے وہ کمنٹ میں مجھے پکارے کہ بھائی میرا یہ ایشو ہے, میں ادھر بھی جا کے ان کو رپلائی کرتا ہوں. تو یہ میں اس کو بہتر یوز کر رہا ہوں سوشل میڈیا کو. یہی سوشل میڈیا میں کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پہ یوز کروں, اس کی کردار کشی کرنے کی یوز کروں, تو سوشل میڈیا برا ہے. یہ تو سر ہمارے اوپر ہے کہ ہر چیز کا اچھا برا یہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. لیکن اس کی روک تھام بھی تو ہونی چاہیے نا. جیسے میرے ہاتھ میں آ گیا سوشل میڈیا تو میرے اوپر ہے میں جو بھی کروں, تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. روک تھام ہے نا, روک تھام ہے. پی کا ایکٹ بنا, وہ اس لیے تو بنا, حرکت میں نہیں ہے نا سر. سر حرکت میں ہے, آپ حرکت کر کے تو دیکھیں پھر برکت دیکھیے گا نا. آپ کوئی ایسی حرکت کر کے دیکھیں کہ جس پہ آپ کو بنتا دیکھیں. خامہ خائی کا تو نہیں ہے نا. ایک دیکھیں ہر جرائم کا ایک ریشیو ہے بھائی, کتنا بڑا جرم ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ کو سمجھا کے وہ کر دیا. آپ دیکھیے سوشل میڈیا بھی فیک نیوز ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا کوئی بھی اسکینڈل بن سکتا ہے, کوئی بھی آ کے بنا کے شاری جمال نے یہ کیا. تو بھائی ایسا نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ فیس بک کی خبروں پہ یقین بھی نہیں کیا کریں جب تک آپ اس کی تصدیق نہیں کر لیں. اور تصدیق کرنا کوئی آج کل مشکل نہیں ہے یار. جس کے بارے میں آپ اسے اٹھا کے پوچھ لو فون نا. میں بھی اگر میرے بارے میں کوئی برائی چل رہی ہے سوشل میڈیا میں, میرا ان باکس موجود ہے, آپ مجھے میسج کرو, شارق بھائی آپ کے بارے میں یہ لوگ بول رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا بھائی حقیقت کیا ہے, سچ کیا ہے. لیکن شارق بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ تصدیق کیے بغیر تصدیق نہیں کرتے, ہم پہلے پوسٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہم تصدیق کی طرف بڑھتے ہیں, جو کہ ہماری غلطی ہے. دیکھیں یہ آپ بالکل یہ غلطی نہیں ہے سر. یہ مطلب اس کو میں غلطی نہیں بولوں گا, یہ کچھ ذہنی بیمار لوگ ہیں, ٹھیک ہے. جو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان شخصیت پرستی میں پڑ جاتا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بھائی دیکھیں شارق جمال کی شخصیت پسند نہیں ہے, تو شارق جمال کے خلاف جھوٹ ہو سچ ہو تو ہم نے اس کو پھیلانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کسی کی محبت میں وہ کام کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہے اصل کیا ہے, نقل کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے, وہ بندہ خود کیسا ہے, اس کے خلاف یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. ایک چیز ہے نا, یہ ساری جو بیماریاں ہیں نا یہ سوشل میڈیا کی آپ بول رہے ہیں, یہ صرف شخصیت پرستی کی وجہ سے ہمارے ملک میں, باقی کوئی اور ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ کوئی جان بوجھ کے بھی نہیں کر رہا, بس وہ کہتا ہے یار میں اس کا فالوورز ہوں, معذرت کے ساتھ مجھے بات کرنی پڑی آپ کے پروگرام میں, یہ میں اس کا فالوورز ہوں, یہ اس کے ساتھ نہیں ہے, یا اس کو برا بولتا ہے, یا اس کو پسند نہیں کرتا تو میں اس کے خلاف بات کروں. بس وہ اٹھاتے وہ شیر پہ شیر وہ دنیا میں ہر جگہ پہنچا دیتے کہ ایسی چیزیں ہیں. بھائی میرے والد صاحب بھی مجھے بہت ساری بولتے ہیں یار میں نے یہ خبر سنی. اب جیسے کل ایک انڈیا کرکٹ میچ کا واقعہ ہوا جو میچ کے اس میں, اب اس پہ اتنے اچھا ایک تھا اس کا سمپل سا واقعہ تھا کہ امپائر نے کیپٹن کو بولا کہ بھائی یہ ٹیم آپ سے ہاتھ نہیں ملائے گی, یہ نہیں ملائے گی, مائک آف کروایا اس کا. تو ہمارا تھا کہ بھائی معافی مانگے امپائر, اس نے معافی مانگی. اب کسی نے ایک گروپ ہے اس نے پھیلا دیا جی بےزتی ہو گئی جی, فلاں کو وزیر داخلہ صاحب کو چیئرمین کو یہ بول دیا, اس کو یہ بول دیا.
اب وہ کیا ہے, اب وہ پورا پھیل گیا. اب جس نے وہ سنا ہے نا صرف اس کے ذہن میں وہی بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہوا ہے, اس نے وہ تصدیق نہیں کرتا کہ بھائی اصل معاملہ کیا ہے, اس میں جو بھی ہوا پاکستان میں, کل اس نے معافی مانگے, پاکستان کا مورال بلند ہوا, پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا کہ پاکستان نے اپنی چیز بنوائی آئی سی سی سے. اچھا قطع کلامی معاف, اس نیشنل ٹی وی پر ہم بیٹھے ہوئے یہ آواز اٹھانا یہ تو میرا بھی فرض ہے یقیناً جتنے ہم موجود ہیں, جو کل پاکستان کے لیے پاکستان کے حق میں جو ہوا, کل جو سائن ہوا وزیر اعظم اور سعودی عرب کا, ہم اس پر تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پوری قوم اس بات پر خوش ہے کیونکہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو حرمین شریفین کی تقریباً سیکیورٹی, ہم تو سادے سے لوگ, ہم اتنا سمجھ گئے حرمین شریفین کی سیکیورٹی ہمارے سپرد کر دی گئی. یہ ہمارے بس کی بات نہیں, اللہ کی طرف سے, یہ سب اللہ کی طرف سے, اللہ نے ہمیں چنا. بڑی میں کہتا ہوں سعادت ہے ہمارے ملک کے لیے, سعادت ہے. مگر وہی والی چیز, اس میں بھی کچھ جو سوشل میڈیا کے بیمار ہیں ان کو اس پر بھی بیماری ہے. یہ بات ہمارے لیڈرز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, ڈاکٹر اے کیو خان کو جاتا ہے, بھٹو صاحب کو, بی بی صاحبہ کو, جو میزائل ٹیکنالوجی نیوکلیئر پاور بنایا جس سے آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. تو اسی وجہ سے دنیا اور مسلم ممالک پاکستان شارق جمال بھائی کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے, شارق جمال بھائی کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے, جو بھی گورنمنٹ سے منسلک ہیں. میں کہتا ہوں اس وقت تمام پاکستانی ایک ہیں, ہر پاکستانی کے چہرے پر شادابی ہے. شادابی کیوں نہیں, یقین جانیے خوشی کی بات ہے. ہم اپنے ٹاپک پر ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ تو ایک جذبہ ہے, جنون ہے, شوق ہے, ایک محبت ہے پاکستان کے ساتھ. جب بھی کوئی اچھی خبر آتی ہے ہم تو اچھی خبر کو ترس رہے ہوتے ہیں شارق بھائی, تو آج یہ اچھی خبر سننے کو ملی, اس لیے سب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. ملیحہ صاحبہ آپ تشریف فرما ہے, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ جب سے آپ تشریف لائے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا سوشل میڈیا کا استعمال چھوٹے بچوں کا, جو کہ آج کل بڑے کی بنسبت چھوٹا بچہ زیادہ ان ہے, بڑے موبائل صحیح سے یوز نہیں کر پا رہے, ان کو نہیں کرنا آتا ٹیکنالوجی کس طرح استعمال کرنی ہے, کس طرح ایپس کا استعمال بچے کو آ رہا ہے, لیکن والدہ بھی اس پر خوش ہے. کیا بچے کو موبائل دینا یا چھوٹے بچوں کو سوشل میڈیا استعمال کرانا یہ والدین کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں آج ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں تو سب سے پہلے سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت پاورفل ٹول ہے, ٹھیک ہے, بزنس کے لیے, گروتھ کے لیے, لرننگ کے لیے. اب ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں لرننگ کے لیے, لیکن جہاں تک بچوں کی بات ہے, بچوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنا بہتر نہیں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے کچھ ایفیکٹس ایسے ہیں جیسے مینٹل اور فزیکل ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. آپ آج کل یہ دیکھ لیں کہ اس کے کس طرح کے مینٹل ایفیکٹ ہیں. ہم 4 لوگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے ہم ورلڈ سے تو کنیکٹڈ ہیں, لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں, کیونکہ ہم سوتے جاگتے اپنے فونز استعمال کر رہے ہیں. بچوں کا بھی یہی ہے, والدہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو بچوں کو وہ اسکرین ٹائم دے دیتی ہیں. اسکرین ٹائم بچوں کے سلیپ پیٹرن کے لیے, ان کے فوکس کے لیے بہت نقصان دہ, کیونکہ جتنا وہ اسکرین ٹائم استعمال کریں گے ان کے آئی سائڈ افیکٹ ہوں گے, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز افیکٹ ہوں گی, جس کی وجہ سے ان کی فزیکل پلس مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی. ایک اور چیز جو ہماری گیسٹ نے بھی ہائی لائٹ کری کہ مس انفارمیشن بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کری جاتی ہے. ایون ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے کہ آپ ہر چیز کو پہلے تصدیق کریں اور اس کے بعد اس کو وائرل کر لیں, لیکن سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے چیز وائرل ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی تصدیق کری جاتی ہے. تو اس کا ٹرینڈ تھوڑا الٹا ہے سوشل میڈیا میں. اور جہاں تک بچوں کا سوال ہے, بچوں کو اسکرین ٹائم سے بہت زیادہ دور رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کی پڑھائی بھی افیکٹ ہوتی ہے. بٹ آج کل اسکولوں میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ ہر چیز ایپ پہ آتی ہے, ان کا ہوم ورک ایپ پہ آتا ہے, تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ زیادہ تر فون استعمال کرنے کے لیے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ آپ فون استعمال کر لیں. بس ان کو بھی ہمیں کیا تھوڑا ریسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ بس کام کے لیے استعمال کریں, زیادہ اسکرین ٹائم نہ دیں, ان سے ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. جب یہ کرونا جب اسٹارٹ ہوا تھا اس دوران آن لائن سسٹم زیادہ, آن لائن اسٹڈیز, جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل آ گئے. جب وہ 1.5 سال 1 سال کا عرصہ رہا اس کے بچے عادی ہو گئے. پھر جب بچے عادی ہو گئے تو بچوں کے والدین نے جب بچوں سے موبائل لینا چاہا, بچوں نے کہا امی یہ تو آپ نے ہمیں دیا تھا, یہ تو ہمارا ہی ہے, اب وہ بچے استعمال کریں. یقیناً ہماری اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے بچہ رو رہا ہے تو موبائل دے دیا جاتا ہے, بچہ دوسرے کمرے میں جا کر کچھ بھی استعمال کرے, ہمیں نہیں معلوم. مجھے بھی چاہیے, ناظرین آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھیں اس حوالے سے, کیونکہ معاشرہ ہمارا بگاڑ کی طرف چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ اس معاشرے کے اندر اس طرح کی شخصیات موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو اویئرنیس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں ہوں کہ میں اویئرنیس حاصل نہیں کرنا چاہتا, مجھے حاصل کرنا چاہیے. ناظرین ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے, بریک لینا ضروری ہے. بڑھتے ہیں بریک کی طرف, انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سفر حیات. میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان ڈاکٹر ماریہ صاحبہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ شارق جمال صاحب موجود ہیں جو کہ رکن سندھ اسمبلی ہیں, اور ہمارے ساتھ ملیحہ جاوید صاحبہ موجود ہیں. شارق جمال صاحب, کہا جاتا ہے سوشل میڈیا نے
دنیا کو بہت چھوٹا کر دیا. دنیا بہت وسیع ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہاں سے امریکہ میں ہمارا کوئی بھی دوست ریلیٹیو موجود ہے, ہم ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت اچھا, یہ میرے اور آپ کے لیے اچھا ہوا ہے. ہم کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے کچھ برا بھی ہوا ہے. برا یہ ہوا کہ ہم یہاں بیٹھے, کسی کا دل چھوٹا ہے, کوئی بری خبر نہیں سن سکتا, ہم ڈائریکٹ کر کے میسج کر دیتے ہیں, اسٹیٹس لگا دیتے ہیں. ہمیں اس پہ تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں, ہمارے ناظرین کو اس پر کیا آپ حکم صادر فرمائیں گے؟ نہیں, حکم تو نہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو ایک چیز بولی, جو چیز ابھی ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. اچھا, کیونکہ یہ پوری دنیا ہے نا, سوشل میڈیا جو ہے اس میں ہر کوئی ہے, اور ادھر تو لوگ چاہتے ہی کہ میرے فالوورز زیادہ سے زیادہ بڑھیں, کہ میں جو خبر ڈالوں یا جو انفارمیشن ڈالوں وہ سب تک جائے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کرنا جو آپ بول رہے ہیں, ہاں پرسنل آپ کر سکتے ہو اپنے ریلیٹیو میں, اگر کسی کو جانتے ہو کہ بھائی ہم نے اس کو یہ خبر نہیں دینی, اس کا دل کمزور ہے یا اس کے لیے ڈائریکٹ کوئی صدمہ پہنچ جائے گا اس کو, تو وہ تو آپ خود کر سکتے ہو دنیا کو. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں ابھی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. کہ جیسے فیس بک کا ہے, آپ فیس بک پہ کوئی بھی خبر ڈل جائے تو وہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے طور پہ آپ اپنے لیے کر سکتے ہو, مگر جو چیزیں شیئر ہوئیں گی آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہو کہ بھائی اس کو ہٹا کے سب دیکھ لیں. مگر آپ باقیوں کو کیسے روکو گے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں, صرف میں کہہ رہا ہوں, آپ جو ہے نا اس کا استعمال جو ہے آپ صرف اس چیز کے لیے کرو کہ آپ کا اس میں کوئی فائدہ ہو اور انسانیت کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے نا. اس کو اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرو کہ کسی کا آپ نے کردار کشی کرنی ہے, اپنے ملک کو برا بھلا بولنا ہے, آپ نے سیاسی قائدین کوئی بھی ہو کسی کو برا بھلا بولنا ہے. آپ سیاسی طور پہ بھی اگر اس کو استعمال کر رہے ہو تو آپ کا مطلب ہیلدی سیاست کرو یار. مطلب ایشوز پہ پولیٹکس کرو, پولیٹکس کو ایشو نہیں بناؤ. ہماری یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے پولیٹکس کو برا سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آج ایز اے سیاست دان میں اگر سوشل میڈیا استعمال کروں اور میں غلط طریقے سے کروں تو یہی سیاست جو ہے وہ آپ کے لیے دوزخ کا ذریعہ ہے. مگر سیاست جو نام ہے نا, سیاست کو تو ہم برا سمجھتے ہیں. سیاست جو ہے سب سے بڑا راستہ ہے جنت میں جانے کا. اگر آپ کو اللہ پاک نے وہ کوئی عہدہ ایسا دیا ہوا ہے جس پہ آپ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو, تو پھر یہ آپ کے اوپر ہے نا چوائس کہ آپ نے سیاست کو کر کے دوزخ پہ جانا ہے یا سیاست کو کر کے جنت پہ جانا ہے. تو سب سے اچھا راستہ میں کہتا ہوں جنت میں جانے کا. دیکھیں, امام ہیں, مفتی صاحب ہیں, مولوی صاحب ہیں, نمازیں پڑھاتے ہیں, ہمیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں, کہتے ہیں سب سے زیادہ کڑا حساب بھی انہی کا ہوگا, کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہے. انہوں نے پورا دین کو پڑھا ہوا ہے, اللہ کو پڑھا ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا ہوا ہے. وہ ہم جیسے لوگوں کو جو دین سے تھوڑا سا دور ہے یا دنیاوی زندگی جیتے تبلیغ کرتے ہیں, ان کا حساب میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے تو زیادہ مشکل ہے جنت میں جانے کا, کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہے نا کہ بھائی آپ نے جو کرا وہی پوری امت نے کر لیا. آپ نے ان کو جو حکم دیا کہ عید کا چاند نظر آ گیا, سب نے عید منا لی. آپ نے بولا رمضان ہو گیا, عید منا لی. ان کا حساب پڑا ہے. آپ تو جو انسان, ہم لوگ عام انسان جو اس مسلمان جو امت جو دنیا میں جی رہی ہے, ہمارے جو سب سے اچھا راستہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے, انسانیت کی خدمت کرے اور جنت کما لیں. دیکھیں, اللہ پاک اتنا رحمان رحیم ہے, ہم سب کو پتہ ہے. وہ اپنے گناہ معاف کر سکتا ہے مگر مخلوق کے گناہ کبھی معاف نہیں کرتا. اور سیاست کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ مخلوق سے. کیا بات ہے جی. ٹھیک ہے نا. اور صلہ رحمی اللہ کو بڑا پسند ہے. بالکل مخلوق سے. وہ مثال تھی نا بنی اسرائیل کی, ایک بدکار عورت تھی. جی جی. ہمارے لیڈر مصطفیٰ کمال جن کے ساتھ میں نے سب چیز سیکھی ہے سیاست, وہ ہمیں شروع سے یہ مثال دیتے ہیں کہ اس نے ایک کتے کو کنویں کے گرد پیاسا چکر لگاتے دیکھا. وہ بدکار عورت تھی, کوئی نیکی نہیں تھی. اس نے محسوس کیا کہ اس کتے کی پیاس, اس نے اپنے جوتی میں کنویں سے پانی نکال کے اس کی پیاس بجھائی. اللہ نے تمام گناہ معاف کر کے جنت دی. ہمارے لیے میسیج تھا نا, آج کی جو ہم دنیا میں لوگ جی رہے جو آئیں گے ان کے لیے میسیج ہے. تو آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایم پی, ایم این اے, چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین, کونسلر, آپ کسی ایک انسان کے گھر میں آپ کے تبسم سے پانی چلے جائے تو اللہ آپ کی گناہ معاف نہیں کرے گا. بالکل کرے گا. تو یہ ہے پولیٹکس. بس پولیٹکس ہم نے بڑا چینج کر دیا. پولیٹکس کو ہمارے معاشرے نے, ہمارے ماحول نے چینج کر دیا ہے. اور قطع کلامی معاف, سوال یہ بنتا ہے اس سے کہ آپ سیاسی رہنما ہیں, سیاسی ورکرز جو آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں, جب سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں طوفان بدتمیزی ہو جاتا ہے, اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں اس طرح چینجنگ ہو جائے, اس طرح ہو جائے, کچھ اس وقت آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ سر میں تو ہر جگہ یہ بولتا ہوں, چاہے ہمارے بھی پارٹی کے سوشل میڈیا ورکرز ہو یا کارکن, لازمی ہر کوئی انٹرسٹ لیتا ہے جس کا جو لیڈر ہوتا ہے, جس کو یہ اچھا ایک ضروری ہے نا. اچھا لوگ, میں جو بات بول رہا ہوں نا آپ کو, فالوورس اور شخصیت پرستی میں فرق ہے بہت. آپ کسی کو لیڈر مانتے ہو,
لیڈر تو ہمارے دنیا میں سب سے بڑا جو لیڈر آئے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا لیڈر کوئی بھی نہیں ختم ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کو کہیں نہ کہیں سیاسی جماعت جوائن کرنے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے، کسی پارٹی کا ہمدرد بننے کے لیے لازمی ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے. یہ ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لیڈر چننا یا لیڈر کے پیچھے چلنا کوئی غلط ہے، مگر یہ تو دیکھیں کہ اس لیڈر میں کوالٹی کیا ہے. وہ لیڈر جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہیں، علامہ اقبال جیسے ہیں، یا انفرادی بات کر رہے ہیں یا اجتماعی بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ دیکھ ہی نہیں رہے نا. آج کے معاشرے میں ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، ہم اسی سوشل میڈیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی فلاں لیڈر ہے، میں نام نہیں لے رہا، یہ سینڈل یہ والی پہنتا ہے زبردست، ہم نے اس کو لیڈر بنا لیا سینڈل دی. ٹھیک ہے، یہی کر رہی ہے نا دنیا. نام نہیں لے پہنچ جاتا ہے بندہ. مگر آپ کو ایک بات دیکھیں، یہ ہم لوگ کے، میں یہ بول رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی جو لیڈر چننے کی کوالٹی جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں بالکل کہ کپڑا کیسے پہن رہا ہے، چل کیسے رہا ہے، اسمارٹ کیا ہے نہیں ہے، خوبصورت. بھائی اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. گھڑی کیسی پہنی، ہاتھ میں تسبیح وغیرہ اس کی شخصیت دیکھو، اس کی نیت دیکھو، وہ اجتماعی بات کر رہا ہے، انفرادی بات کر رہا ہے، سینڈلوں سے لیڈر چن رہے ہو. بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی سوشل میڈیا کی وجہ سے خرابی ہوئی، جو میں نے آپ کو پہلے بولا کہ اسی سوشل میڈیا سے یہ بگاڑ پیدا ہوا. اسی سوشل میڈیا کی ذریعے ہم نے صحیح کرنا. اب جو آپ بات اچھی بات آپ بول رہے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بول رہی ہیں، یہ سوشل ورکر ہیں، یہ بول رہی ہیں، تو ہم نے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ساتھ یہ بات پہنچانی ہے نا. تو ہم اس کا اس طریقے سے اچھا یوز کریں گے. تو یہ تو آپ کی مرضی ہے سر. یہ ویسے جو ہے نا، میں کہہ رہا ہوں روک تھام ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جو کسی کی کردار کشی میں ملوث ہے، جو ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، جو اپنی افواج کے خلاف بات کر رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کو چھوڑنی نہیں چاہیے، چاہے میں کیوں نہ ہوں، میرا کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو. ایسا کوئی سخت لو آ جائے نا کہ وہ جہاں اس طرح کا نہیں بھائی، ملک کو میں تو کہتا ہوں ملک اور فوج کے معاملے میں آپ جو ہے بالکل سخت ڈنڈا اٹھانا چاہیے. بالکل اللہ کرے آپ جو ہے یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. بالکل آپ اس پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ اپنی پالیٹکس کے لیے، آپ اپنے کسی نام نہاد لیڈر کے لیے آپ آ کے ملک کو تباہ کر دو، پاکستان کو خراب بولو. میں ہر جگہ ایک بات بولتا ہوں، آپ بتائیں ملک کیسے برا ہوتا ہے؟ ملک کیسے برا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کیسے برا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر شارق جمال خراب ہے نا، شارق جمال چور ہے، کرپٹ ہے، کرپشن کر رہا ہے، تو آپ اتنی ہمت رکھو شارق جمال کو کرپٹ بولو. آپ یہ نہیں بولو کہ پاکستان خراب ہے، پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ، ملک خراب ہو گیا. نہیں بھائی میں خراب ہوں، آپ مجھے بولو. اتنی ہمت رکھو، اتنی جرات رکھو. کورٹ ہے، عدالت ہے، جاؤ نا. کوئی اٹھ کے جائے کہ آپ اپنے ایم پی کونسل چیئرمین اگر وہ کرپٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، لگائے عدالت میں پٹیشن، اس کے چکر لگائے. کہ وہ 20 پٹیشن لگیں گی نا، عوام نکلے گی لوگوں پہ، خود بخود سیدھے ہو جائیں گے سارے زیادہ تر. بالکل ایسا ہی ہے. آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے. ڈاکٹر ماریہ صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں. استعمال سوشل میڈیا اسپیشلی موبائل، بچے ہوں یا جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر کسی کی آنکھ میں پرابلمس آ رہی ہیں اس موبائل کی وجہ سے یا لیپ ٹاپ کی وجہ سے. تو اس کا کوئی حل ہے آپ کی نظر میں؟ ناظرین سے شیئر کیجیے. دیکھیں آئی سائٹ تو افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ کہ جتنی زیادہ ریڈیشنز سے کانٹیکٹ میں آئیں گی اور جتنا زیادہ لائٹ، شارپ لائٹ سے کانٹیکٹ میں آئیں گی تو آئی سائٹ افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ لمٹ کریں ہر چیز کو، ٹائم مینیج کریں کہ آپ نے کتنے ٹائم سوشل میڈیا دیکھنا ہے، بیچ میں سے گیپ دیا کریں. یعنی کہ 2-3 گھنٹے جو ہے وہ بالکل اسٹک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی چیز آپ لیپ ٹاپ پہ ہیں، سسٹم پہ کام کر رہے ہیں یا موبائل پہ ہیں تو 2-3 گھنٹے بالکل اسٹک ہوئے ہیں. تھوڑا سا گیپ دیں. 1 گھنٹے آپ نے کر لیا، اس کے بعد تھوڑا اپنا آؤٹنگ کریں، تھوڑا واک کر لیں، کچھ ورک اور کر لیں، اس اسکرین سے ہٹائیں اپنے آپ کو، پھر آپ آ کے کنیکٹ ہو جائیں. یہ آپ اس طرح تھوڑا تھوڑا گیپ دے سکتے ہیں. باقی یہ کہ بچوں کے لیے خاص کر کیونکہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر ظاہر ہے کہ ڈیفیشنسیز بھی نیوٹریشن کی ہوتی ہیں اور وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو یوتھ ہے تو دیکھیں سوشل میڈیا کے جو ہے بہت سارے بینیفٹس ہیں. جیسے کہ یوٹیوب ہے تو یوٹیوب پہ آپ کو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ سارے ہی کانٹینٹ بہت اچھے سے آپ کو ویڈیوز، انفارمیٹیو چینلز ہیں اویلیبل ہوتے ہیں. میرا اپنا چینل بھی یوٹیوب پر ہے اور میں نے یہ کووڈ کے دوران بنایا تھا کیونکہ کووڈ میں سب جیم ہو گئے تھے، ہم کہیں جا نہیں سکتے تھے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے اتنا پڑھا ہے، میں کیسے اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، فیکلٹیز کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ. تو میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا. میں نے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ اویئرنیس ٹیوب اپنا چینل بنایا. اس کا پرپس یہی تھا کہ میں ایسی آڈینس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں جو ہیلتھ اور نیوٹریشن کی طرف جن کا انٹرسٹ ہے. تو آپ کو وہاں سے سپورٹ ملتی ہے، آپ کے فالوورز بڑھتے ہیں، آپ ایک کمیونٹی ہیلتھ کی طرف جو ہے آپ لوگوں کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنی لائف سٹائل ماڈیفائی کر رہے ہیں آپ کو فالو کر کے. تو
हर चीज़ का एक लिमिटेड वो है. अगर आप YouTube पे फॉलो करें, आधे घंटे में एक वीडियो हो जाएगी, उसके बाद आप गैप दें, आप कोई और वर्क कर सकते हैं. बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं. स्पेशली आपने जो कोरोना की बात की उस दौरान बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट हो गए, लोगों ने घर पे बैठकर बड़े इस पर कमाया भी है. बिजनेस के इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद ब्रेक से आने के बाद. मैं डॉक्टर मारिया साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं. उम्मीद करता हूँ आप आइंदा भी तशरीफ़ लाएंगी. अभी हमें डॉक्टर अस्टर सुहेल साहब अभी ज्वाइन करेंगे, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे. लेकिन नाज़रीन हम बढ़ते हैं मुख्तसर से ब्रेक की जानिब, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद. नाज़रीन आप देख रहे हैं सफ़रे हयात में, हूँ आपका मेज़बान हामिद रज़ा. नाज़रीन हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अस्टर सुहेल साहिबा ने. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. वालेकुम अस्सलाम. कैसे मिजाज खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप बताइए. यकीनन आप भी जैसे कि हम ट्रैफिक से गुजर कर आए, आप भी उसी का शिकार रही हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लेट हो गई. लेकिन कोई बात नहीं है, ये टाइम ही ऐसा होता है, हर जगह ट्रैफिक का इशू है. लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये ट्रैफिक का इशू ख़त्म हो जाएगा. लेकिन तादाद बढ़ती चली जा रही है हमारी अवाम की, और अच्छी बात है, बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अवाम होगी हमारा पाकिस्तान का नाम उतना ज़्यादा रोशन होगा और होना चाहिए. लेकिन हमारे प्यारे प्यारे हुक्मरानों को भी इस पर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हर बंदा, कोई ऑफिस से घर की तरफ जा रहा है तो परेशान है, कोई घर से कहीं किसी काम के लिए जा रहा है तो परेशान है. स्पेशली कराची की ट्रैफिक, जब पे आप सदर चले जाएं ट्रैफिक का बुरा हाल, आप खारादर चले जाएं ट्रैफिक का बुरा हाल, आप मलीर साइड चले जाएं शार फैसल, तो इस वक्त रात 8:30-9 बजे तक यकीन जानिए बड़ा मुश्किल होता है. अल्लाह आसानी फरमाए हम सब के लिए. हमारे साथ शारिक जमाल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं. हमारे साथ मलिहा जावेद साहिबा भी मौजूद हैं. मलिहा साहिबा बताइएगा, सोशल मीडिया के हवाले से हम बात कर रहे थे, जैसे कि डॉक्टर मारिया साहिबा ने भी बताया कि कोरोना के दरमियान उन्होंने, जब कोरोना था तो घर पर बैठ कर काम शुरू किया, यूट्यूब बना लिया. हमने भी देखा कोरोना में बहुत से लोगों ने घर पर बैठ कर बिज़नेस किया. आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो ऑनलाइन स्पेशली ख़वातीन बिज़नेस कर रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ऑनलाइन वर्क को बहुत ज़्यादा इनकरेज करा है और बहुत ज़्यादा स्केल अप करा है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा स्केल अप हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है. बड़े ब्रांड्स जो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनके पास इतने एक्सपेंसेस होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं. लेकिन जो ये स्मॉल बिजनेसेस है ना, इनको बड़ा फ़ायदा हुआ है इससे. कोविड से उन्होंने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, वेबसाइट्स लॉन्च करी है, इवन बहुत सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएशंस हुई हैं. इवन बहुत सारी मदर्स जो कि बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हैं. आजकल जिस तरह की इन्फ्लेशन है, उसमें तो ये एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है. हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब क्रिएशंस है. इवन मैं मेडिकल से बिलोंग करती हूँ, एकेडमिक डायरेक्टर हूँ, तो इवन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो US बेस्ड जॉब कर रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग इन डॉलर्स. सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कोई चीज़ मंगवानी है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवा सकते हैं. दिस इज वेरी इजी वे कि आप इजीली जो है वो अब कन्वीनियंट हो गई हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा. पहले लोगों को बिलीव नहीं होता था, लोग कहते थे पता नहीं अगर हम कोई ऑर्डर करेंगे तो क्या. अब ये इतना आम हो चुका है, अब लोग बिलीव करते हैं. जितनी महंगे से महंगा ब्रांड होगा आप घर पर बैठे उसको ऑर्डर कर लेते हैं आसानी के साथ. ये मेरे ख्याल से हम, मेरे लिए और आप सब के लिए नाजरीन, बहुत आसानी मुहैया भी कर दी है सोशल मीडिया ने. लेकिन डॉक्टर अस्टर सुहेल साहिबा, आप भी बताइएगा, आपका ताल्लुक भी मेडिकल से है, आप डॉक्टर भी हैं, तो आप क्या समझती हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे हमारी डॉक्टर मारिया साहिबा ने बताया, शारिक जमाल भाई ने तो बहुत ही खुलकर बड़े वजाहत के साथ उन्होंने गुफ्तगू फरमाई. आपका ताल्लुक मेडिकल से, आप इसको किस तरह देखती हैं? मैं भी यही देखती हूँ कि जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं. फ़ायदे इस वे में भी हैं कि जैसे हमारा भी काम है स्किन से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे होते हैं. अपने पेज के फ़ैन फॉलोइंग, इंस्टा है, फेसबुक है, और इसमें नुकसानात भी हैं बहुत सारे. जैसे लोग गलत अवेयरनेस भी ले लेते हैं. जिस अगर स्किन से रिलेटेड अगर किसी को कोई काम करवाना है तो सोशल मीडिया पे देख के वही चीज़ घर पे खुद यूज़ कर रहे होते हैं. और बाज़ दफ़ा ये होता है कि सोशल मीडिया पे देख के हमारे पास तक पहुंचते हैं या अदर्स क्लिनिक तक पहुंचते हैं. तो मैं यही कहती हूँ कि आप सोशल मीडिया को देखें, उसका यूज़ करें, बट अपनी स्किन एनालाइज फिर भी जाके डॉक्टर से करवाएं, देन कोई चीज़ यूज़ करें. मतलब रॉन्ग उसमें यूज़ ना करें. अगर आपके पास कोई चीज़ इंग्रेडिएंट आ रहा है, कोई क्रीम है, कोई सीरम्स हैं,
تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کو اچھا رزلٹ آیا تو وہ مجھے بھی ویسا ہی رزلٹ آئے گا. آپ پھر بھی جا کے اپنے ڈاکٹر سے اپنی اسکن جو ہے وہ انالائز کروائیں, دین آپ وہ چیز یوز کریں یا وہ ٹریٹمنٹ یوز کریں. جو ٹریٹمنٹ اگر میں نے اپنے فیس پہ کیا ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کر سکتا, جو یہ کریں گے وہ مجھے نہیں سوٹ کر سکتا. تو لوگ اکثر سوشل میڈیا سے یہ دیکھ کے کہ وہ جو ماڈل ہے انہوں نے یہ ٹریٹمنٹ کیا تھا یا انہوں نے یہ وائٹننگ بوسٹر لگوایا تھا تو مجھے بھی یہی لگوانا ہے, تو شاید میں اس سے میں بھی وائٹ ہو جاؤں گی یا بوسٹ میری اسکن ہو جائے گی. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کا اپنی اپنی اسکن ویری کرتی ہے, تو اسکن ٹو اسکن ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا بہت رول ہے اس میں. اور باقی جو ہے اگر فائدے کی طرف آئیں تو فائدہ ہم سب کو ہی ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ کلینک سرچ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے جو پوسٹیں ہیں کلینک کی وہ فیس بک کے تھرو, انسٹا کے تھرو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, اپنے ٹریٹمنٹس بتا رہے ہوتے ہیں. آن لائن بھی کلاسز, جیسے میں آن لائن کلاسز دیتی ہوں تو میں آن لائن بھی کلاسز دے رہی ہوتی ہوں, تو میرے اسٹوڈنٹس گھر بیٹھ کے مطلب وہ ان کو آنا نہیں پڑتا, ایک مطلب رش میں سے سفر کر کے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئیں, کرایہ بھی بچ جاتا ہے, ٹائم بھی بچ جاتا ہے, وہ اپنا موبائل آن کرتے ہیں اور آن لائن کلاس دیتے ہیں. تو یہ بہت فائدہ ہے, فوائد بہت زیادہ ہیں. اگر ہم اس کی بات کریں, جب سے ہم سوشل میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں, یہاں فوائد ہی فوائد ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا فوائد تو ہیں. شارق بھائی, سوال ایک دم ذہن میں آ گیا کیونکہ میں بھی شہر کراچی میں رہتا ہوں, آپ بھی, اور جتنے یہاں ہمارے اسپیشلی یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب کراچی کے ہی ہیں, اور ہر کوئی شہر کراچی سے بڑی محبت کرتا ہے. ہم کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو کہا جاتا ہے آپ کی رونقیں کہاں چلی گئی ہیں. ان کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سوشل میڈیا. وہ موبائل اٹھاتے ہیں, انسٹا کھولتے ہیں, فیس بک دیکھتے ہیں, تو کراچی شہر کے حوالے سے طرح طرح کی خبریں ان کو سننے, یہاں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کیا حل ہے؟ ہمارا شہر کراچی کس طرح نکھر سکتا ہے؟ یہ وہ والا شہر کیسے بن سکتا ہے؟ ٹاپک تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے دل تو وہی ہے, دل دھڑکتا ہے شہر کراچی کے ساتھ. آپ موجود ہیں تو میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ دبنگ سیاسی رہنما ہیں, آپ کے بارے میں مشہور ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے؟ کس طریقے سے ہمارا شہر کراچی دوبارہ سے روشنی بھرا شہر بن سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی میں یہ سمجھے کہہ چکا ہوں بات, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو بولا نا کہ آپ کے جتنے بھی حکمران ہیں, جو بھی پارٹی ہے, ہم اگر پازیٹیو سیاست کرتے ہیں, ہم ایشوز پہ کرتے ہیں, تو شہر کو بنانا مشکل نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, فلائی اوور, انڈر پاس, روڈیں, پانی کی لائنیں, سیوریج کی لائنیں, یہ سب بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے. صرف ہماری یہ مسئلہ کیا ہے؟ نیت, کردار, کرپشن. ہم جب کردار والوں کو آگے نہیں لائیں گے, میں یہ نہیں بولتا کہ بھائی میری پارٹی, کسی بھی پارٹی کا ہو, آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ ایماندار ہے, اس کی نیت صاف ہے, اس کی کوشش میں کمی نہیں آئے گی, اس کا کردار اچھا ہے, یہ ہمارے لیے آواز اٹھائے گا, ہمارے لیے کام کرے گا, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو لے آؤ, آپ اس کو دو ووٹ. آپ چھوڑ دو کہ یار مجھے اچھا کون لگتا ہے, بس اس نے کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے بھی کہتے تھے کھمبا بھی کھڑا کر دو تو جیت جائے گا. بھائی کھمبے کھڑے کرو گے تو یہ ہوگا, کھمبے کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کھمبا نقصان ہی پہنچائے گا اگر وہ گرے گا آپ کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ کردار والے لوگوں کو آگے لائیں. دیکھیں یہی شہر بنا تھا دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں میں شامل ہوا. 2010 کی بات بتا رہا ہوں. ادھر کے ہی میئر کو سیکنڈ ورلڈ بیسٹ میئر کا ایوارڈ ملا, نہ آپ نے دیا, نہ میں نے دیا, نہ کسی سیاسی جماعت نے, دنیا نے اس کو دنیا نے دیا. تو اسی طرح کی شخص کی ضرورت ہے بہت شہر کراچی کو. میں کہتا ہوں کہ میں یہ بولتا ہوں کہ آپ تمام اتھارٹی دے دو ایم کیو ایم پاکستان کو. آپ 6 مہینے میں آپ کو اس شہر میں حقیقت والی تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی. کوئی مشکل, میں نے آپ کو بولا نا, کام کرنے کے فنڈ ہیں ہمارے پاس, صوبہ چل رہا ہے. اس سال بھی 3300 ارب روپے کا بجٹ آ گیا, ٹھیک ہے نا, ہر سال آتا ہے. میں نے تو بولا تھا نا اسمبلی میں کہ ہم ایک سال بھی نا سندھ کا بجٹ سندھ میں ایمانداری سے لگائے نا, لوگ سمجھیں گے کہ پیرس بننا شروع ہو گیا سندھ. ایک سال کا بجٹ. بالکل. آپ تو پچھلے 17 سال کو چھوڑیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس تمام ادارے موجود ہیں سر. آپ کے پاس پولیس موجود ہے, آپ کے پاس اسکولز موجود ہے, آپ کے پاس ہاسپٹلز موجود ہیں, آپ کے پاس سندھ سالڈ ویسٹ, واٹر سیوریج بورڈ, ہر ادارہ موجود ہے. اربوں روپے تنخواہ دے رہے ہو ان کو. صرف وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا تھا, ان سے کام کروانا ہے. جن کو وہ تنخواہیں دے رہے ہو نا, ان کو وہ بےمانی چھوڑ کے, کمیشن چھوڑ کے, رشوت چھڑوا کے کام کروانا ہے. آپ کو اس کراچی کو, اس پاکستان کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو IMF کی قرضے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بجٹ ہیں, ان کو تنخواہیں دیتے ہو, ان سے کام کروانا ہے ایمانداری سے. اور کام کیسے ہوگا؟ جب اس علاقے کا الیکٹڈ جو چوکیدار ہوگا وہ خود ایماندار ہوگا. تو
بالکل ایسا ہی ورنہ نہیں ہوگا. میں جاؤں, میں آج بولوں بھائی مجھے میرا کمیشن چاہیے, میرا کمیشن چاہیے, یہ سب ختم ہو جائے گا. ایمانداری بہت ضروری ہے, ایمانداری لازمی ہے ہر کام کے لیے, ہر کام کے لیے, ہر پروفیشن کے لیے. یہاں تک کہ ایون آپ اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہو نا, ایمانداری سے کرو گے, حق حلال کراؤ گے تو اولاد اچھی اس کی بڑا ہوگا, وہ اچھا انسان بنے گا, معاشرے کے لیے اچھا ہوگا. حرام کھلاؤ گے, اس کے سامنے آپ خود غلط کام کرو گے تو وہ بھی ویسے ہی پیدا ہوگا. تو ہر چیز کے لیے ایماندار اور اچھا اخلاق ضروری ہے. بالکل, اخلاق اچھا ہے تو معاشرہ آپ اچھا بنا سکتے ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں, معاشرے کو آپ بہتر نہیں کر سکتے. کیونکہ سب سے پہلے ہم تو بزرگوں سے شارق بھائی سنتے آئیں کہ اپنے گربان میں پہلے جھانکتا ہوگا. ہم اپنے گربان میں نہیں جھانکتے. خیر بات بڑی لمبی ہو جائے گی. یہ کیونکہ ایک شہر کراچی کے ہونے کے ناطے ہر شہر کراچی کے فرد کا یہ سوال اٹھتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا شہر سنور جائے, میرا شہر نکھر جائے. آج سے اگر ہم 15-20 سال پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں یہ شہر واقعی میں روشنی بھرا شہر نظر آیا کرتا تھا. آج کل جب ہم رات کو گھر سے باہر نکلتے ہیں تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں, ڈر لگتا ہے شارق بھائی کہ کہیں رستے میں بھائی جان کوئی ایسے بزرگ نہ مل جائیں, ڈر لگتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے شہر کی رونقیں دوبارہ بحال کر دے. اس کی وجہ سوشل میڈیا ہی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے جب آپ ریلز چیک کرتے ہیں تو یقین جانیے فلاں جگہ ڈکیتی ہو گئی, فلاں جگہ یہ ہو گیا. ہمیں پہلے نہیں معلوم ہوتا تھا, اب پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو ملیحہ جاوید صاحبہ, جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو, ہماری آڈینس کو جو آپ کو سن رہی ہے, کچھ پیغام دینا چاہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے تو پلیز. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے. ہمیں سب سے پہلے سیلف کنٹرول کرنا چاہیے. ہم کوئی بھی مس انفارمیشن سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کی بہتری سے کام کرنا شروع کریں گے نا, میں نے کوئی چیز دیکھی ہے, میں اس کی تصدیق کروں گی, ہاں وہ صحیح ہے تو میں اس کو شیئر کروں گی تاکہ لوگوں تک وہ صحیح انفارمیشن جائے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بس اچھا اس نے یہ پوسٹ ڈالا ہے یہ صحیح ہوگا, ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم انفارمیشن غلط ٹرانسفر کر رہے ہیں. غلط انفارمیشن ٹرانسفر کرنے سے ہم آگے لوگوں کو بھی غلط ہی پہنچا رہے ہیں. کتنی مرتبہ ہم زندے بندے کو مار بھی دیتے ہیں, کتنی دفعہ. تو یہ ہم اس کی فیملی کس طرح افیکٹ ہوئی ہوگی اس چیز کو دیکھ کے. تو ہم خود ہی اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا مینٹلی ڈپریشن, انزائٹی کا شکار کریں. تو ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. ہر کوئی اگر یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں تو ہم باقی ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے. ہم صبر سے کام نہیں لیتے, ہم جیسی خبر سنتے ہیں ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. صبر سے کام لے کر تھوڑا تحمل کے ساتھ سوچ بچار کرنے کے بعد, تصدیق کے بعد اس چیز کو ہمیں آگے فارورڈ بھی کرنا چاہیے تاکہ آسانی ہو, بعد میں شرمندگی نہ ہو. ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی, میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو کوئی بھی پیغام دینا چاہیں سوشل میڈیا کا جو صحت کے اوپر جو افیکٹ پڑتا ہے, اس حوالے سے کچھ پیغام دے دیجیے. صحت کے اوپر تو بہت زیادہ پڑتا ہے کیونکہ بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں, بچے کھانا نہیں کھاتے. اور نہیں کھاتے بھی ہیں نا, مائیں موبائل دے دیتی ہیں, بچہ ہاں موبائل رکھ کے کھائیں گے. اور یہ سب سے زیادہ برا ہے کہ جب موبائل سامنے رکھا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہے ہوتے جیسے کھانا چاہیے. آنکھیں ان کی کمزور ہو رہی ہیں, معدے ان کے خراب ہو رہے ہیں, یا تو وہ بہت جلدی جلدی کھا رہے ہیں یا بالکل کھا نہیں رہے ہیں. یا ان کو یہ جو گھر کا کھانا, پھر سوشل میڈیا پہ یہ بھی ان کا وہ ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ بچے باہر کا کھانا بہت زیادہ کھانے لگے ہیں. ان کو گھر کا کھانا کچھ بھی ہو جائے وہ ان کو اچھا ہی نہیں لگتا. نہیں یہ منگوانا ہے, آج کا یہ نیا آ گیا ہے, اب یہ نیا آ گیا, آج یہ کھانا ہے, یہ پیزاز نئے آئے, ان کا یہ فلیور نیا آیا ہے, KFC کھانے میں. یہ ساری چیزوں میں اتنا بچوں کا مطلب جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے. بالکل, نہ گھر کا کھانا کھائیں گے, نہ فروٹ اچھے لگتے ہیں, نہ جوسز اچھے لگتے ہیں, کولڈ ڈرنک ہو گیا, باہر کا کھانا ہو گیا. اس میں بچوں کی ہیلتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, والدین کو احتیاط کرنی چاہیے, اسپیشلی کھانا کھلاتے وقت بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے. بھلے بچہ روئے, کل وہ ہمارے ایک گیسٹ بیٹھے تھے, رونے پر بات ہوئی, کہا بچے کو رونے دے دیا کریں, معدے اس کے مضبوط ہوتے ہیں, پھیپڑے مضبوط ہوتے ہیں, تھوڑے رونے دیا کریں. شارق بھائی آپ سے بھی گزارش ہے, ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دے دیجیے پلیز. دیکھیے میرا ہمیشہ کی طرح ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے ملک سے پیار کریں, اپنے افواج سے پیار کریں, مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. انشاءاللہ ہاں کفر ہے, اللہ نے منع فرمایا. پھر اللہ پاک بھی وہی کرتا ہے جو آپ پھر سوچ رہے ہو, تو جو آپ کے گمان میں, آپ اچھا گمان رکھو اپنے بارے میں بھی, اپنے ملک کے بارے میں بھی, اپنے شہر کے بارے میں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ بہت جلد یہ شہر بھی, یہ ملک بھی اور یہ صوبہ بھی ترقی کرے گا. لوگوں کو ان کی جو جائز حق ہے جو ملنا چاہیے وہ بھی ملیں گے انشاءاللہ. مگر ہم سب کو, جیسے انہوں نے بولا, ہم سب کو پہلے اپنی بھی تصحیح کرنی پڑے گی. تمام عوام کو
دیکھیں ایک چھوٹا سا میسج اگر ٹائم ہے تو میں دے دوں جی جی پلیز. کہ ہماری یہاں ایک چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ریڑھی دان یا کوئی بھی دکاندار ہے وہ ہم لوگ وہ یہی سوچتا ہے, ہم بھی یہی سوچتے ہیں یار محنت کر کے کما رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہی دکاندار ایک الیکٹرانک کی دکان اس نے کھولی ہوئی ہے اور فٹ پاتھ کے اوپر وہاں سے لے کے وہاں تک فریج سجائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کی زمین نہیں ہے, اللہ کی زمین ہے, پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے. تو یہ بڑی باریک بات ہے کہ آپ تو یہ سوچ رہے ہو کہ میں حلال روزی کما رہا ہوں, یہ ہر جگہ وہ پر ہے. زمین آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو, آپ اپنی وہ 10x12 کی دکان کے اندر ہی اپنے روزی روٹی کر کے دیکھو, کیا پتہ اللہ تمہاری روزی وہاں پہ اور جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ چل کے آئے گا. باہر روڈ پہ کوئی بھی چیز سجانے سے آپ کے اس میں لوگوں کو تکلیف ہے, ٹریفک جام ہے, جو ہم سب ٹریفک کی بات کر رہے ہیں نا, آپ باہر نکلیں آپ کو نظر آ جائے گا. بالکل بالکل. تو اس پہ کریں, نا امید نہ ہو, انشاءاللہ بہت جلد پاکستان پہ بہت اچھا وقت آئے گا, یہ ملک ترقی کرے گا. اللہ پاک ہم سب کو مجھ سمیت اللہ پاک استقامت دے اور برائیوں سے بچائے, حرام سے بچائے. انشاءاللہ اس ملک کو مشکلوں سے نکل گئے اور نکال کے انشاءاللہ ترقی کی راہ میں گامزن کروائیں گے. بالکل جی, انشاءاللہ سفر حیات کی پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے. آپ جس طرح کام کر رہے ہیں اسی طرح جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں اور حاسدین سے اللہ آپ کو بہت محفوظ رکھیں. ہمارے تمام معزز مہمانوں کا, ملیحہ جاوید صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر اسٹر صاحب آپ کا شکریہ, شارق جمال بھائی آپ کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح میری آپ سے گزارش ہے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.